बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज यहाँ से मनारा से जिन लोगों की मुलाकात आपसे कराऊंगा, यकीन कीजिए आपको यकीन नहीं आएगा कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं जो ये इस बात का दावा करते हैं कि हमने जिस अंदाज से, जिस तरीके से ज़िक्र को पढ़ा और किया, हमें ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नसीब हुई। मैं किसी भी तरह से उनकी बातों पे शक नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ये बयान जो उनका है वो इंतहाई आजज़ाना और इंतहाई ईमानदाराना है। मैं इन मामलात में जाने से पहले आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं कि खुदा के वास्ते इस पे जजमेंट ना कीजिएगा, कोई ऐसी जजमेंट ना कीजिएगा जिस पे कि आपको लगे कि ये शरई हद जो है वो पार हो गई। यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत है और अक़ीदत है, और हदूद जो हैं वो यकीनन मुकर्रर करने के बाद ही ये सब गुफ्तगू है। आइए इन दोस्तों से भी बात करते हैं और हज़रत अवान साहब से, उनसे भी बात करते हैं। खुदा के लिए उड़ते हुए परिंदे से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें उड़ते हुए डर लगता है? परिंदे का जवाब देखिए। परिंदे ने कहा कि या नबी, मामला यूं है कि परिंदे जब उड़ते हैं तो उनकी निगाहें जो हैं ये ज़मीन की तरफ होती हैं। ये कुदरत अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दी है कि जब थोड़ी सी भी ऊंचाई मिलती है तो तकब्बुर से, घुमंड से सर ऊंचा हो जाता है। आपने देखा नहीं, हम जितनी मर्जी उस्मान पे, ऊंचाइयों पे उड़ रहे हों, हमारा सर हमेशा ज़मीन की तरफ झुका हुआ होता है। ये दरगाहें, ये आस्ताने इसीलिए होते हैं कि आपको यहाँ पे सर झुकाने की तमीज़ और अदराक जो है वो दिया जाए। बहुत से जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो अपने दिल की क्या ख्वाहिशें, क्या गुंजाइशें लेकर आते हैं और वो हासिल होती भी हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप जी आए हैं ज़िले खुशाब तो जी। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं? इतने अपनी ज़ियारत पे आए हैं। किसकी ज़ियारत? मसले कल सुनने वास्ते जनाब। अच्छा, तो जुमे की नमाज नहीं पढ़ते, खुतबा नहीं सुनते? सुनते हैं जी। तो यहाँ क्या सुनना है जो नई बात है? ये जुमा जी बड़ा दर्जा है, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के नबी ने फरमाया बे अफजल दिन। आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है? आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया आसान दुआएं मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, पूरी होती हैं, अल्लाह पूरी कर देता है जी। हज़रत आपका नाम? मेरा नाम है कारी अब्दुल है। कारी साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं ज़िला खुशाब जमाली खाटून से। अच्छा, माशाल्लाह। हज़रत ये फरमाइए कि आप यहाँ पे क्या मजलिस में क्या हासिल करने के लिए आए हैं, क्या अक़ीदत है आपकी? मेरी अक़ीदत ये है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह की याद में होते हैं उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे लोग अल्लाह की याद में हैं? जी बेशक। अच्छा, इस याद का कोई तरीका भी होता है? जी बिल्कुल। आप वो करते हैं? अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल क़ुलूब, हम जिक्र करते हैं। आपके जिक्र करने का कोई ख़ास तरीका है या बस? उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, दोनों तरीके से जिक्र करता हूँ। खुफ़िया भी करता हूँ और जाहरन भी करता हूँ। तो आपको इससे क्या मिलता है? सुकून आता है या कुछ नज़र आता है? इससे बहुत कुछ मिलता है, यानी दिल को सुकून आता है। और क्या होता है? बस सुकून ही है, चाहिए और क्या चाहिए? वाह, ना बस सिर्फ सुकून चाहिए, सिर्फ सुकून बस। क्योंकि ये दुनिया अर्ज़ी चीज़ है। वाह। फला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। रब्बे ज़ुल जलाल दा फरमाने कि इन लोगों को टूटियाँ और ढुलक के शहरों में चलना ये तुम्हें धोखे में न डाल दे कि अल्लाह ही इनके ऊपर राज़ी है। नहीं, अल्लाह उसके ऊपर राज़ी है जो अल्लाह के महबूब के तरीके से चलता है। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि अल्लाह आपसे राज़ी है? जी बेशक। आपको लगता है? वो वजह ये है ना कि फ़ैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह और अल्लाह के महबूब देख तरीके यानी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी, अल्लाह राज़ी है। वाह 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 वाह। अच्छा, मेरे लिए भी दुआ करना। बस बिल्कुल, हम हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये वो सादात लोग हैं और कितने बाईमान लोग हैं कि अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के नबी को, तमाम को जानते हैं और सिर्फ़ एक इनकी हाजत है, सुकून कल्ब।
اور جب اللہ کہتا ہے سورہ بقر میں کہ جب میں کسی مومن کے دل پہ آتا ہوں، جب میں وہاں وارد ہوتا ہوں تو وہاں سے خوف اور حزن چلا جاتا ہے، خوف اور غم چلا جاتا ہے۔ جب خوف اور غم دل سے چلا جائے تو وہاں سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہیں ہوتا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ حافظ محمد اختر۔ حافظ صاحب، آپ تو حافظ قرآن پاک ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، آپ ان درگاہوں اور آستانوں سے کیا لینے آتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ حافظ بھی؟ حافظ بھی آتے ہیں، حافظ کا تو ذکر جانے کے لیے کچھ اور ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ دل کو سکون ہوتا ہے، اچھا اگلا راستہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اگلا راستہ کھل گیا؟ آٹومیٹک دل جو ہے چلنے لگتا ہے۔ تو دل چلتا ویسے نہیں چلتا؟ ویسے نہیں چلتا، اللہ والوں کے ساتھ جاؤ ہاں، تب بھی دل چلتا ہے۔ اچھا، آپ کو اتفاق ہوا ہے دل چلنے کا؟ ہوا ہے، کیسے چلا، کیسے پتا چلا کہ دل چل کئی پڑا؟ رنگ دیکھے ہیں۔ مجھے کچھ مثال دو نا، سمجھاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اچھا، خاموشی سے؟ خاموشی سے۔ اچھا، کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب سب چیزیں نظر آتی ہے، اللہ والوں کے نظارے نظر آتے ہیں، دربار نظر آتے ہیں۔ وہ کیا نظارے ہوتے ہیں درباروں کے علاوہ؟ اسی طریقے نظر آتے ہیں جیسے محفلیں چل رہی ہیں۔ آپ کی مراد کس محفل سے ہے؟ اللہ والوں کے ناز، اللہ اور اس رسول کی جو آدمی تعریف کرتا ہے وہ ابھی میٹھا لگتا ہے، چنگا لگتا ہے۔ اچھا اچھا، یہ موج ہے؟ موج ہے، بالکل بڑی موج ہے یہ؟ بالکل بڑی موج آنکھیں ہے۔ بند کی اور ہر جگہ چلے گئے؟ ہر کی جگہ بالکل، نہ کوئی وقت کی قید، نہ زمانے کی؟ جس ٹائم اللہ کی یاد میں بیٹھو اس وقت یاد ہے؟ بالکل۔ اچھا، ایک دن میں آپ کتنی دفعہ اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہو؟ 5 وقت اللہ کے گھر کی حاضری دینے آئیے، واہ، اچھا۔ بچے قرآن پاک ہی پڑھنے ہیں 2 ٹائم۔ کبھی اس سے حافظ صاحب، اس سے یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں زیادہ؟ اللہ کی طاقت نہ اللہ کے قریب ہیں۔ آپ کا نام حضرت؟ میرا نام ہے جی سردار غلام مصطفیٰ خان۔ سردار صاحب کہاں سے آئے آپ؟ میں باغ آزاد کشمیر۔ ماشاءاللہ، اور آزاد کشمیر سے آپ یہاں آئے ہیں مندرہ، کیا حاصل کرنے؟ میں وہ آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو علاج ہو رہا ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ علاج ہو رہا ہے؟ تو میں بس اس کا جواب دے کر جو میں بھی اب نکل رہا ہوں۔ وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب کسی مریض کا معدے کا علاج ہو نا، جی، آپ اس کو پوچھیں کہ آپ کا علاج ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہو وہ محسوس کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی جو جب روح کا جو علاج ہوتا ہے نا، جس طرح معدے کا مریض خود محسوس کرتا ہے۔ تو روح کو بیمار کرتے کیوں ہیں؟ روح کو جو ہے وہ یہ آلودگیوں سے جو ہے بیماری لگتی ہے، اچھا، اللہ کی نافرمانی سے بیماری لگتی ہے، اللہ سے دوری میں بیماری لگتی ہے۔ تو جب اس کا علاج ہوتا ہے تو بندہ اسی طرح محسوس کرتا ہے میرے روح کا علاج ہو رہا ہے، جس طرح دوائی کھانے سے جس طرح انسان کا معدے کا علاج علاج ہو رہا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے میرا معدہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو یوں مثال دیا کریں کہ جیسے بخار ختم ہو تو پتہ چلتا ہے نا بخار چلا گیا، یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام بابا جی، کیا نام اور کہاں سے آئے؟ طارق محمود حسن ابدال سے۔ حسن ابدال سے۔ بابا جی، کیا حاصل کرنے آئے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ یہاں وہ کچھ مل رہا ہے جو ہم بہت پورے پاکستان میں بڑی بڑی خانقاہوں پہ بھی گئے، بڑے بڑے مدرسوں میں بھی کہاں گئے۔ کہاں گئے؟ ہم تقریباً کراچی سے لے کر پشاور تک ہر جگہ گئے ہیں، لیکن جو کچھ یہاں کیا سے ملا آپ کو؟ کیا ملا یہاں ہم کو سب سے پہلے جو ہے اطمینان قلب اتنا نصیب ہوا کہ ہماری دل کی کیفیت ایمان کی طرف رغبت کر رہی ہے۔ اچھا، جی، کس وجہ سے ملا اطمینان قلب؟ کیوں ملا آپ کو؟ کہ ہمارا دل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ دنیا میں وہ بندہ زندہ ہے جس کا دل زندہ ہے۔ یہ دھڑکنے والا دل جو ہے یہ تو کافروں کا بھی ہے، غیر مسلموں بھی ہے، لیکن یہ ایک روح کا حصہ ہے۔ آپ کا دل کیسے جاری ہوا جو پہلے نہیں تھا؟ جو پہلے نہیں تھا، یہ دل پہ بزرگوں کی توجہ اور محنت سے ہوا۔ آپ نے کیا محنت کی؟ ہم نے اپنے دل ذکر کیا، ذکر ایک کیا، خاص طریقے سے ذکر کیا، خاص اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ وہ جاری ہو گیا۔ اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ یہ نماز جو ہے تہجد کی بھی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہماری تہجد کی بھی ضائع ہو رہی ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے آپ کے خیال میں، اللہ کے حقوق یا لوگوں کے حقوق؟ حقوق اللہ جو ہے وہ تبھی انسان کو پتہ چلیں گے کہ جس وقت حقوق العباد بھی اس وقت پتہ چلے گا جس وقت انسان کا دل زندہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی کسی نے بتایا کہ لوگوں کے حقوق پورے کرنے یہ بڑا ضروری ہے؟ یہ ہمارا دل جو ہے خود بخود گواہی دیتا ہے کہ یہ حقوق اللہ کے بغیر، حقوق اس کا العباد کے مطلب یہ بغیر ہوا حقوق کہ اللہ نہیں دل مل کے سکتا۔ سکون کی ایک نشانی یہ بھی ہونی چاہیے جو کسی نے نہیں مجھے بتائی، جی کہ لوگوں کا اخلاق اور اخلاص جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ اعلیٰ
اور بالا ہونا چاہیے. بالا ہونا چاہیے. یہ اسی وقت قائم ہو سکتے ہیں کہ جس وقت انسان کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رغبت کرے. جس وقت اللہ کی طرف رغبت ہوگی تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خود بخود محبت پیدا ہوگی. خود بخود اس کی حقوق العباد میں انسان کی تو جو ہے وہ یہاں لذت آج پیدا آپ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی توفیق عطا کرے. بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی, سبھی کو آس اس دم کملی والے سے لگی ہوگی. مینوں یار دی نماز پڑھ لین دے, مینوں یار دی نماز پڑھ لین دے, شرح دی گل پھر دس نہیں. خواتین حضرات, آپ نے ایوان صاحب کو, اکرم ایوان صاحب کو جن حالتوں میں دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں نے ان کو کئی کیفیتوں میں دیکھا. آج میں نے ان کو جس کیفیت میں دیکھا, میں نے ان کو آج سے پہلے اس کیفیت میں نہیں دیکھا. اور جب کیفیت بدلتی ہے تو یقین کہ یہ جو ذکر ہے, جو گفتگو ہے, جو انداز ہے, جو لفظوں کو پرونے کا طریقہ ہے, یہ بھی بالکل بدل جاتا ہے. آپ کے صاحبزادے عبدالقدیر ایوان صاحب جو ہیں, ان کا کوئی تعارف کے تو محتاج ہے ہی نہیں. یہ ساری دنیا میں پھرتے ہیں, ہر جگہ جا کے لوگوں کو ذکر بتاتے ہیں اور ذکر کی طرف لگاتے ہیں. ظاہر ہے وہی نقش قدم ہوگا جو والد صاحب نے تعلیم بھی دی اور تربیت بھی دی. السلام علیکم جناب, خیریت سے آپ؟ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ جو ذکر کا انداز ہے آپ کے والد صاحب کا بھی, اور آپ بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں, یہ انداز کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے اور اس کو کیسے کرنا ہے؟ گزارش یہ ہے جی, ذکر کی اقسام ہیں, قسمیں ہیں ذکر کی, جی قرآن و حدیث میں بیان ملتے ہیں. اسی طرح ذکر لسانی ہے, جیسے تسبیحات ہیں, جی وہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے. ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ ذکر خفی ہے, خفی ذکر ہے, اور یہ خیال کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. جو طریقہ ذکر ہیں یہ مختلف ہیں, چونکہ طریقہ ذکر جو ہے یہ ایک مینز کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مقصد جو ہے وہ کیفیت جو متوجہ اللہ ہونا ہے. اس طریقے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں پڑتا ہے جی, چونکہ مشائخ نے ساری زندگیاں لگائی ہیں. 4 بڑے سلاسل تصوف ہیں جن میں سے نقشبندیہ جو ہے وہ ایک حصہ ہے. تو مختلف تھوڑا ذکر کا فرق ہے. وہ بھی اس طرح فرق ہے طریقہ ذکر میں کہ اس طریقے سے ذکر کرنے میں آپ کو زیادہ کیفیت نصیب ہوگی, آپ زیادہ متوجہ اللہ ہو سکیں گے, آپ کا زیادہ فوکس ہو سکے گا. اچھا, یہ جب آپ فرماتے ہیں دیر بھائی کہ کیفیت ہوتی ہے, یہ کیفیت کیا چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیفیت؟ یہ کوئی الہام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ آپ عمومی زندگی سے مثال لیں گے تو سامعین اسے آسانی سے سمجھیں گے. جی, کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کا انحصار کسی نہ کسی کیفیت پر ہوتا ہے. بے شک ہے. وہ عمل صحیح ہے, وہ عمل غلط ہے, یہ تو ظاہر میں ہے, دل کی آواز ہے. اس کے پیچھے جو محرک ہے, جی, جو آواز اٹھی, جس پر وجود نے حرکت کی, جس سے عمل ہوا, پھر ہم کسی نے جانچا, کسی کو دکھ ہوا, کسی کو سکھ ہوا, اچھا تھا تو سکھ ہوا, غلط تھا تو دکھ ہوا. اب وہاں جب وہ کیفیت آ جائے جو نور ایمان کی ہے, جو وہ کیفیت آ جائے جو نور ایمان کی ہے, تو اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان عمومی زندگی سے کوئی قطع تعلق ہو جائے گا. زندگی کے ہر پہلو میں رہتے ہوئے وہ ہر لمحے یہ خیال رکھے گا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں. یہ کیا بات آپ نے کی. زندگی چلتی رہے گی لیکن اس کا دھیان جو ہوگا وہ خدا کی طرف رہے گا. اب دیکھیں نا, سادہ سی مثال اسی میں آپ عرض کرتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ناظرین دیکھیں گے, سنیں گے, مگر بات یہ کہ نہ آپ میرا دل جانچ رہے ہیں, دیکھ پا رہے ہیں, نہ دیکھنے والے دیکھ سوائے خدا بن کے, سوائے خدا. بے شک. اب جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, واہ واہ واہ, اور میرا اللہ علیم ہے, وہ بھی جانتا ہے, جو میں نے سوچا ہے, جو سوچنا جانتا وہ بھی ہے. واہ 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 واہ. تو پھر میں جب اپنی سوچ سے شروع کروں گا اپنی نگرانی, تو ظاہری بات ہے عمل تو بعد میں آئے گا. عمل تک آتے آتے اس میں کتنی پیورٹی ہو. واہ سبحان اللہ. اور پیورٹی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس سے کوئی اچھا کہہ رہا ہے یا نہیں اچھا کہہ رہا, یہ اس کے دل کی کیفیت ہے. پیورٹی کا معیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیمانہ. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. یہ ہے وہ جوڑ
یہ وہ برج ہے جو طریقت اور شریعت آپس میں جوڑتی ہے. جو طریقت ہے وہ شریعت کی پابند ہے اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی بھی اور شریعت کا پابند ہوتا ہے. یہ جو دلوں کو جوڑنے کا معاملہ ہے خواتین، اس پہ ذرا بڑی توجہ کیجیے گا کہ یہ جب سلاسل جو ہیں یہ اپنے انداز سے خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر خدا تک پہنچ بھی ہوتی ہوگی، یہ میرا گمان ہے کہ خدا تک پہنچ بھی ہوتی ہوگی، پھر وہ کیفیت جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسی جگہوں پر بھی لے کر جاتی ہوگی جہاں پہ دھیان تو آپ کا اللہ کی طرف ہے لیکن زبان آپ کی اپنی نہیں ہے. بڑی جرت سے آپ سے یہ قدیر بھائی پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایسی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ زبان اور خیال آپ کے بس میں نہ ہو، صرف دھیان اللہ کا ہو؟ بندہ جس وقت محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو میرے دل میں بھی وہ تعلق جو کیفیات رسالت کا ہے وہ نصیب ہو اور سبب بنے رضائے الہی کا. واہ. تو کبھی ایک ذرا ایک لہجہ اگر وہ برکات نصیب ہو جائیں تو ظاہری بات ہے اچھا یہ بندہ ہوش مسلسل میں نہیں رہے ہوتی، گا. کیفیت مسلسل نہیں ہوتی. اگر کیفیات مسلسل وارد ہونا شروع ہو جائیں تو بندہ زندگی بسر نہ کر سکے، کیا بات وہ ہے، اپنا بڑی حال بڑی بات ہے. کھو بیٹھے. واہ 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 واہ. اور مجھے اس سے بھی جو ایک چیز ہے نا جی واہ 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 کہ مفوق الحال ہونا یہ بلندی نہیں ہے، اس کیفیات کو ضبط کر کے عمومی زندگی بسر کرنا. واہ. یہ جو ہے یہ اعلیٰ یہ بخاری شریف کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ کو کہا کہ اگر یہ کیفیت تم پہ مسلسل رہے تو آسمانوں سے فرشتے نیچے اتر آئیں اور وہ گلیوں میں چھپ کے تمہارے سے مصافحہ کرنے کا انتظار کریں. آپ کی بات بالکل بجا. حضرت یہ جو طریقہ آپ نے فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ ہے، خیال کے ساتھ ہے، یہ طریقہ ہے کیا؟ سانس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جی، خیال کے ساتھ کچھ تسبیحات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. مثال کچھ دیجیے گا. مثلا تیسرا کلمہ ہے جی، تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد استغفار ہے، تو سانس کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر تعوذ اور تسمیہ ہے، پھر آنکھیں بند کر کے متوجہ اللہ ہو کر قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے جی. تو پہلا لطیفہ قلب ہے. لطیفے سے مراد ہے آپ پہلی سٹیج کہہ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ لیں کہ جیسے انسانی وجود کے مین باڈی پارٹس ہیں، دل ہے، دماغ ہے، آپ سمجھ لیں کہ جو روح ہے اس کے مین باڈی پارٹس، مین آرگنز جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، روح کے مین آرگنز جو ہیں ان کو لطائف کہیں گے. آپ اگر انہیں اس کو آسان سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے اگر آپ سمجھ، صوفیاء انہیں لطائف کہتے ہیں. اور پہلا حصہ جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے، جو قلب انسانی کے اندر گہرائی میں ہے، جہاں سے فیصلے، جہاں سے سوچیں، جہاں سے خیال اٹھتے ہیں. اب وہ حسرتیں بھی ہو سکتی ہیں اور شکرانے بھی ہو سکتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات سمجھائی. واہ جی واہ. تو اب ہاں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو قلبی تعلق جو ہے وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے. اور وہ جو کیفیات ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاص سے اختیار کرنے کا سبب بنتا ہے. یہ پہلا لطیفہ ہے، یہ پہلا قلب ہے. دوسرا اسی طرح جی ہمارے ہاں 7 لطائف ہیں، مختلف جگہ پر مختلف لطائف کرائے جاتے ہیں. 5 لطائف جو ہیں وہ پہلے ہیں، پھر 2 ہیں، اس کے ساتھ 6واں اور 7واں، اس کے بعد مراقبات ہیں. یہ ایک پورا اتنا ہے. 7ویں لطائف کی حد تک جب کوئی پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے. ظاہری بات ہے جی، ہر لطیفے کا ایک حصہ ہے. اب لطیفہ قلب روشن ہو تو عید رفتہ کی ہر کمزوری کا احساس ہوگا، معافی کی طلب پیدا ہوگی، تکلیف تڑپ پیدا ہوگی کہ میں اللہ کے حضور معافی مانگوں. اچھا مراقبہ ان کے بعد ہے جی، اس کے بعد مراقبہ اس کے بعد یہ لطائف پہ میں سے گزرنے کے بعد کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں، عرض کر سکتا ہوں کہ انسان اپنی پیورٹی میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو جائے؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس کیفیت میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مقصود دیکھنا نہیں ہے. عموماً جو چیز ہے وہ کہی جاتی ہے جی کشف القبور ہے یا کشف کی بات کی جاتی ہے. مقصد دیکھنا نہیں ہے. مقصد دیکھنا نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن و سنت ظاہر میں موجود ہے. کیا بات کی. اور ہم مکلف ہیں اس پر عمل پیرا ہونا. اسی لیے فرماتے ہیں نا جی کہ اگر کوئی فضا میں اڑتا ہوا ہے، اگر کوئی پانی پر چل رہا ہو لیکن قرآن و سنت کے تابع اس کا عمل نہ ہو تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ایک سیکنڈ رکیے گا. اکرم عوان صاحب کے بیٹے عبدالقدیر عوان، آج یہ آپ کے منارہ پہ، آج یہ آپ کو یہ پیغام منارہ سے مل رہا ہے کہ جناب آپ اگر سنت رسول پر ہیں، شریعت رسول پر ہیں، تو پھر تو کوئی
درجات آپ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ ان کی طرف نہیں ہیں, کوئی شریعت میں نہیں ہے, اور وہ کہے میں تصوف کی کسی ایسی حالت میں ہوں جو غیر شرعی ہو, تو اس پہ سے انکار ہے, چاہے وہ ہوا میں آپ کو اڑتا ہوا ہی نظر آئے. حضرت یہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں, مراقبے کی بھی کوئی حالتیں ہیں, کچھ سٹیجز ہیں؟ بہت ساری ہیں جی, اور یہ اتنا بڑی گفتگو ہے جی لطائف اور مراقبات کی کہ یہ عمومی وقت میں نہیں ہو سکتی. اگر کبھی ممکن ہو تو اس کے لیے اس میں مراقبے میں آپ جب جاتے ہیں تو ایک تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دکھائی دے, کچھ نظر آئے. یہ جب اگر نظر آئے تو یہ کن حالتوں میں نظر آتا ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں جی, پہلا مراقبہ جو آتا ہے وہ مراقبہ احدیت ہے جی. وحدہ لا شریک لک یا اللہ. وحدانیت باری تعالی نصیب ہوتی ہے اس مراقبے سے, اس میں اضافہ نصیب ہوتا ہے, واہ, اس میں ترقی نصیب. اب مجھے بتائیں, کسی کو اللہ کی وحدانیت پر, کسی کو توکل الی اللہ نصیب ہو تو اسے زندگی کے پہلوؤں میں چٹول کر دیکھے تو صحیح. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اس سے پختہ باعمل بندہ نہیں ملے گا. بے شک ہے. آخری حصے میں جب آپ پہنچتے ہیں مراقبے پہ, تو کیا کسی طرح سے کسی شخص کو کبھی زیارت رسول نصیب ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ خواب میں بھی نصیب ہوئی اور کشفن بھی نصیب ہوئی, کھلی آنکھوں سے, اسی جاگتے ہوئے باہوش و حواس بھی نصیب ہوئی. اب یہ اتنا نازک پہلو ہے صحیح کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے, اس میں بڑی نزاکت کی بھی ضرورت اور ہے, احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بزرگوں کی کتب میں اور ایسے لوگوں کی جن کی تحریریں آج ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, ان کی کتب میں ان کے ذاتی واقعات میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں. تو الحمدللہ حضرت کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں, اور حضرت لطائف سے لے کر انہیں فنا فی الرسول تک, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں, دست مبارک تک پہنچانا, یہ اس نہج سے اس کی کرتے ہیں پرورش کے آنے والے سالک کی, کہ اسے وہاں تک پہنچایا جائے. اور ایسے مریدین موجود ہوتے ہیں بے شمار, آپ یہاں دیکھیں گے تو خواتین و حضرات میں آپ کو ملیں گے, اور بے شمار ملیں گے. واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ خدیر بھائی. ایک بات جو ہے وہ اس جگہ سے پیغام کے طور پہ آپ کو ہدیتاً عرض کر رہا ہوں کہ آج مجھے بات سمجھ میں آئی کہ وہ ولایت, وہ آپ کی حالت, وہ کیفیت جو شریعت کے اندر ہے, وہ تو آپ کو درجہ دے سکتی ہے. جو شریعت سے بالا ہو کے کوئی بات کرے, وہ چاہے ہوا میں اڑ رہا ہو یا پانی کے اندر ہو یا کشف قبور کر کے نکل رہا ہو, وہ ایمان کی حالت میں ہی نہیں, وہ ولایت کی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, بہت سے ایسے مسائل اس ملک کے اندر جن میں سے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں اس بات کو کہ جو ریاست ہے وہ اپنے کاموں میں ناکام ہوتی ہے, لیکن ایک کامیابی کی جو امید ہے, اور ذاتی طور پہ مجھے امید ہے, وہ ممبر سے ہے, وہ اوانوں سے نہیں ہے. ممبر کے بعد اگر کسی چیز سے آپ کو امید ہو سکتی ہے تو وہ ان درگاہوں سے, ان آستانوں سے جو آج زندہ ہیں. ان زندہ آستانوں میں سے ایک آستانہ پیر محمد اکرم آوان صاحب کا. آپ کی شخصیت اپنی جگہ, علمیت اپنی جگہ, لیکن آپ کا جو زور بیاں ہے اس کو سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس ملک سے نہیں, اس دنیا سے حاضر ہوتے ہیں. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم. حضرت, آپ سالانہ اجلاس کرتے ہیں, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, آپ بھی تقریر کرتے ہیں, لوگ بہت سے آپ کو بڑی دھوم سے سننے کے لیے آتے ہیں. یہ سالانہ لوگوں کو اکٹھا کرنا یہاں پہ, اور اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ اکٹھا کرنا, وہ کیا پیغام ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ بلال بھائی, گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بازار ہے. انسان یہاں خالی ہاتھ آتا ہے زندگی کا سرمایہ ساتھ لے کے, ایک ایک سانس خرچ کر کے یہاں سے آخرت کے لیے سامان خریدتا ہے. کیا خریدنا ہے ہر بندہ نہیں جانتا.
آ کر سیکھتا ماحول سے، معاشرے سے، والدین سے، اساتذہ سے. تو معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اسے صرف دنیاوی لذات کی طرف لے کے جاتے ہیں، وقتی لمحاتی کیفیات. ایک اللہ کریم نے سلسلہ رہنمائی کا بنایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے. کچھ لوگوں کو توفیق بخشی، وہ انبیاء کے علوم تقسیم کرتے ہیں. وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بازار ہے، تم زندگی کا سرمایہ خرچ کر رہے ہو، چیزیں خرید رہے ہو. ایسی چیزیں خریدو جو یہاں بھی راحت دیں، آخرت میں بھی راحت دیں. حضرت آپ کو لگتا ہے کہ آستانے جو ہیں وہ ممبر سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. ہر آستانے میں بھی ممبر ہے، ہر ممبر بھی ایک طرح کا آستانہ ہے بڑی کہ اس سے خوبصورت بھی بات لوگ وابستہ ہیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ ممبر اور آستانے میں صرف ایک احتیاط از حد ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ممبر اور آستانے سے بات محمد رسول اللہ کی ہو، ہماری اپنی نہ ہو. واہ واہ، اس ناکامی کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ہم میں یہ در آئی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نام اور حوالہ تو اللہ و اللہ کے رسول کا دیتے ہیں، بات اپنی منوانا چاہتے ہیں. بڑی ہمت اور جرت والی بات کی ہے آپ نے ایمان صاحب. حضرت یہ بتائیے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو علم کے حوالے سے بھی آتے ہیں، مریدین سمجھ کے بھی آتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں آ کے. یہ کیسے پتہ چلے گا کسی کو کہ میں جہاں جس درگاہ پہ جا رہا ہوں، جس آستانے پہ جا رہا ہوں، وہاں جو شخص ہے وہ واقعی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. انہوں نے اتنے سوال بارگاہ نبوی میں پیش کیے کہ زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا. واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سوال بھی پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو دنیا سے سفر فرما جائیں گے، یہ ہم جو بعد میں جو لوگ رہ جائیں گے یہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہوگی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی صحبت میں تمہیں اللہ یاد آئے، واہ، وہ سمجھو یہ اللہ کا بندہ. تو گواہی جو ہے وہ اس کا دل دے گا، تمہارا اپنا کردار گواہی دے گا. جہاں جا کر تمہارا مزاج بدلنے لگے، برائی سے نفرت، نیکی سے محبت ہونے لگے، تمہیں اپنے شب و روز میں، اپنے کاروبار میں، اپنی باتوں میں عظمت الہی کا استحضار ہونے لگے، تو سمجھو یہ بندہ. واہ واہ، بڑی خوبصورت بات کی. یہ بات جو ہے نا، یہ وان صاحب صرف آپ ہی سے پوچھی جا سکتی ہے. یہاں پہ ممبر میں اور ان آستانوں میں ایک فرق جو میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ خدا کو تلاش کرنے آتے ہیں، صرف دین کی تعلیم کے لیے نہیں آتے. وہ جو تلاش خداوند ہے اس کے کیا لوازمات ہیں، وہ کیسے علم ہوگا اور کیسے اس راستے پہ پڑیں گے؟ میرے پاس یہی جگہ، اسی سیٹ پہ میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آ گیا، بڑا بے قرار اور بڑا کوالیفائڈ اور ہماری اپر کلاس کا بندہ تھا، ویل سوٹڈ بوٹڈ، بڑا بے قرار سا. تو کیا بات ہے بھائی؟ جی مجھے اللہ کی تلاش. مجھے اللہ کی تلاش ہے. میں نے کہا اللہ کہیں گم ہو گئے؟ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اللہ تو ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر جگہ موجود ہے، شارک سے قریب ہے. تو موجود کی تلاش کا کیا مطلب؟ واہ واہ واہ، موجود کی تلاش کا کیا مطلب ہے؟ واہ، خوبصورت بات کی. واہ. کہنے لگا، پھر میں نے کہا آپ نے خود کو گم کیا ہوا. آہا ہا ہا، کیا پہلو لیا آپ نے؟ خود کو گم کیا، اپنے آپ کو تلاش کرو. خود کو تلاش کرو. تم کہاں ہو؟ اللہ تو موجود ہے. خود کو تلاش کرو. تم اپنے آپ کو کھو چکے، خود کو اس جگہ لے آؤ، خود کو انسانی مقام پر لے آؤ. تم انسانیت سے گر چکے ہو. اگر انسان انسانی اوصاف سے گر جائے گا، دیکھیں یہ زندگی کے تمام نظام میں یہ رائج ہے. ہماری درگاہیں ہیں، جتنے ہمارے آستانے ہیں، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یہاں سننے کے لیے آتے ہیں.
لیکن دلوں کی نرمی پھر بھی ہمیں اپنے ملک میں نظر نہیں آتی، ایمان ہمیں پھر بھی کہیں نظر نہیں آتا، جھوٹ ہمیں پھر بھی نظر آتا ہے، بے ایمانی کو، حلال کو حرام سے جدا کرنے والے لوگ پھر بھی نظر نہیں آتے. کون ناکام ہو رہا ہے؟ میرے بھائی ایک لطیفہ ہے کہ کوئی فوجی تھکا ہارا فٹیگ سے، یا جنگ کا زمانہ تھا، مار کھا کھا کے آ رہا تھا، اسے جوتے چاہیے تھے، تو فروٹ کی دکان پہ گیا تو اس نے پوچھا بھائی صاحب 9 نمبر کے بوٹ ہیں یہ؟ فروٹ کی دکان سے. فروٹ کی. جی. بات یہ ہے کہ درگاہوں پہ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، بے شک ہے. ٹوٹے دل جوڑے جاتے. آہا ہا 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 آہا ہا ہا. ہم فوجی کی طرح درگاہوں واہ پہ واہ واہ. اپنی دنیا لینے جاتے ہیں. آہا. حضرت یہ بات ذرا ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے تاکہ پیغام پہنچے. ہم درگاہوں پہ دل جڑوانے نہیں جاتے، دنیا دنیا لینے جاتے. دنیا درگاہوں پہ نہیں ملتی، آئے. درگاہوں پہ دل جڑتے ہیں. دل جڑ جائیں تو دنیا پیچھے پیچھے پھرتی ہے. سبحان اللہ. یہ بڑا فرق ہے. اللہ کریم نے عجیب نظام رکھا ہے. آپ دنیا کے پیچھے جائیں دنیا بھاگتی ہے آگے. امام علی کا قول ہے یہ، ساری عمر دنیا سے دوڑ پیٹ لگی کر لو تو دنیا پیچھے چلے گی. آپ اللہ کی طرف جائیں تو ہر چیز آپ کے آپ کے پیچھے پیچھے ہے. چلتی. واہ سبحان اللہ. ہم درگاہوں پر اللہ کے لیے نہیں. حضرت دل جوڑنے کا کیا نسخہ ہے جو کہ مرشدوں کے پاس ہوتا ہے؟ واحد نسخہ ہے ذکر الہی. اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں زاغوں کے نشیمن میں، تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، آئے. جہاں ایسے لوگ تھے کہ جہاں بیٹھتے تھے پتھر بھی اللہ اللہ کرتے. واہ 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 سبحان اللہ. درخت بھی. واہ. وہاں ایسے لوگ آ گئے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کو اللہ اللہ نہ بتاؤ، یہ عام آدمی کو بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ وظیفے تو ہم کریں گے. آئے. ان سے پیسے لیتے رہو، انہیں چلاتے رہو، انہیں دعائیں دیتے رہو، تعویذ دیتے رہو. واہ. انہیں نہ بتاؤ. یہ خرابی آ گئی ہے. یہ خرابی آ گئی. حضرت پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں؟ یہ ملک اللہ نے قائم رہنے کے لیے بنایا ہے. اس پہ غبار بھی آئیں گے، ادبار بھی آئیں گے، دھند بھی چھائے گی، موسم بدلیں گے بھی، لیکن یہ مٹے گا نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آنے والا وقت اچھا ہے. اور ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دنیا دیکھے گی. یہ انقلاب آفرین ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ دنیا میں ایک دفعہ پھر امن، آرام، سکون اور بندوں کو اللہ سے آشنا کرنے کا سبب بنے انشاءاللہ. اس کا بگڑتا کچھ نہیں. بلال میاں اس کا بگڑنا ہوتا تو جس بے دردی سے آج تک لوٹا جا چکا ہے یہ ختم ہو گیا. سچ کہہ رہے ہیں. حضرت آخری سوال آپ سے. آپ ہمارے حاکموں کو بھی اور ہمارے ممبروں کو بھی، آج یہاں سے بڑا برکت والا دن ہے، اور میں اس برکت والے دن سے زیادہ اس وقت آپ کی کیفیت پہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کیا پیغام دیں گے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہر بندہ آخرت سے بے خبر دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں منع نہیں کیا. دنیا کے حصول کا سلیقہ سکھایا ہے. خدا کے لیے دنیا کو اس سلیقے سے اثر کر. واہ. ان باتوں کو ذرا غور کیجئے گا کہ آج آپ کو احساس ہوا ہوگا، مجھے آج میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے خدا کو ڈھونڈنا ہے، تو میں کبھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب آپ خدا کو نہیں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں. کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے تعلیم قرآن حاصل بھی کی ہو اور دی بھی ہو. اور نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف
حضرت حارثہ بن نعمان جو ہیں یہ صحابہ میں سے ہیں اور خاص صحابہ میں سے ہیں. میں خاص صحابہ کا لفظ خاص طور پہ استعمال کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں گیا معراج پہ تو میں نے حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز سنی. حارثہ بن نعمان ابھی دنیا میں موجود تھے لیکن جب تلاوت زمین پہ کرتے تھے تو آسمانوں کے فرشتے اور جنت کے رہنے والے مقیم آپ کی اس تلاوت کو سنتے تھے. یہ وہ برکت ہوتی ہے جو اللہ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے. جب آپ درگاہوں پہ آستانوں پہ اور خانقاہوں پہ آتے ہیں تو انہی لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کی آوازیں جو ہیں وہ صرف ان کے گلوں سے نہیں ان کے گلوں سے نکل کے لوگوں کی روحوں اور ان کے دلوں میں اتر جائیں. آج یہ بات کا احساس ضرور ہوا کہ لوگ سادگی میں جب اپنے مرشد کو بلانے کے لیے آتے ہیں یعنی کہ اس کی پکار پہ آتے ہیں تو یقین کیجئے شریعت کا ایسا کوئی پہلو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جس کو وہ پار کرتے ہوں. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے طریقت کو قائم رکھنا مجھے لگتا ہے کہ یہی شاید آنے والے زمانے کی آواز ہے.